बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। मुझे दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसी गेम की जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम ही लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, क्रिकेट। उस हवाले से एक डेवलपमेंट आज आई आईसीसी की एक मीटिंग के दौरान। वो डेवलपमेंट क्या थी उसके बारे में कुछ देर में आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम का जो बाकायदा एजेंडा है वो भी आपको जल्दी से बता दूं। आज तारीख़ तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान, जमातुल अहरार के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का एतराफ़ी वीडियो सामने आया है। एहसानुल्लाह एहसान ने क्या किया है, तहरीक तालिबान किस तरह से ऑपरेट करती रही है, मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर उनका क्या किरदार रहा है, इस हवाले से बहुत सी रेवलेशन सामने आई है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इनमें कोई नई बात है, अगर नहीं तो फिर इसकी अहमियत क्या बनती है। इस तरह के कन्फेशनल स्टेटमेंट का इस इंसान को इसके पकड़े जाने का और इसके स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो उस पर भी बात करेंगे। पैनमा का फैसला आने के बाद अभी तक जो पॉलिटिकल शो है वो चल रहा है, रोज़ नए बयानात आ रहे हैं। एक भौचाल पाकिस्तान की सियासत में नया आया है जब इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया कि उन्हें 10 अरब रुपए की ऑफ़र की गई थी एलिजिडली, मुबैना तौर पर हुक्मरान जमात और हुक्मरान फैमिली की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि वो पैनमा के मामले पर चुप रहे। इमरान खान साहब ने ये बात तो कर दी, लेकिन उसके बाद उनसे बहुत से लोगों ने जवाब मांगा है। इमरान खान साहब ने आज एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें की हैं, लेकिन आज उन्होंने हामिद मीर साहब से भी शायद कोई बात की, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ बात वहाँ सामने आई है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। डॉन लीक्स की रिपोर्ट अभी तक हुकूमत के पास है, बात मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन जो बात कल कही गई थी वही मैं आज कहूँगा कि वो रिपोर्ट थी डॉन लीक्स के हवाले से, जो रिपोर्ट भी कुछ हद तक लीक हो चुकी है। उस पर बात करेंगे। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले सेठी साहब के इसकी अहमियत तो चले मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपका एक ट्वीट देखा है जिसमें आपने कहा है इंडिया लूजेज एंड आईसीसी रोल्स बैक बिग 3 मॉडल। अब इसको ज़रा आसान ज़बान में आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए समझा दें कि हुआ क्या है। हुआ ये है जी कि कुछ अरसे से डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चल रही थी आईसीसी के अंदर कि जो बिग 3 मॉडल है उसमें इंडिया को बहुत पैसे मिल रहे हैं और वो अनफेयर है। उसकी वजह ये है कि वो बिग 3 जिन लोगों ने बैठ के ये मॉडल बनाया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के जो उस वक्त लीडर्स थे जो कि आईसीसी में थे, वो सब रिटायर हो चुके हैं या फारग हो चुके हैं, और अब नई क़यादत आई है तीनों क्रिकेटिंग कंट्रीज़ की क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट्स में। तो ये जब नई बीसीसीआई के मनोहर साहब जब आए, मनोहर शशांक साहब एज चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई, तो और वो फिर चेयरमैन आईसीसी भी बन गए, तो उनकी तरफ से ये एक तजवीज़ थी कि ही एग्रीज़ कि ये अनफेयर था और मजबूरी थी लोगों की जिन्होंने साइन किया था इसके ऊपर, और इसको रोल बैक करने की ज़रूरत है। उस वक्त फिर ये एक फ़ैसला हुआ कि इस पर अब कोशिश की जाए और नया फार्मूला बनाया जाए जो ज़्यादा फेयर हो या इतना अनफेयर ना हो। उस सिलसिले में जो मेजर प्रपोजल थी वो 2 थी। गवर्नेंस के बारे में कि किस किस्म की कमिटीज़ होंगी, कौन चेयरमैन बनेगा, कैसे, और दूसरा ये था कितने पैसे किसको मिलेंगे। मोटी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो वो मामला चल रहा था। इंडिया की जो नई क़यादत आई है, अब शशांक मनोहर साहब चले गए बीसीसीआई से, ठाकुर साहब चले गए बीसीसीआई से, और श्रीनिवासन साहब चले गए बीसीसीआई से। तो जो नई क़यादत आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको बैठाया है तो वो अब आए थे देखने के लिए कि यहाँ क्या सूरत हाल है। इन द मीनवाइल यहाँ एक नई सिचुएशन डेवलप हो चुकी थी कि एक कंसेंसस बन गया था आईसीसी के अंदर कि इसको रोल बैक करना है, इसमें बड़ी अनफेयर चीज़ें, और तो वो फिर बातें चल रही थी बिहाइंड द सीन्स। फिर इंडिया की जो नई क़यादत है, इनकी कोशिश रही है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए और जो मेंबर्स हैं उनको अपने साथ लिया जाए। वो इस पर ज़्यादा काम वो कर रहे थे 3-4 ममालिक के साथ। हमसे भी उन्होंने बात करने की कोशिश की। हमारा तो मौका बड़ा सिंपल था कि आपने हमारे साथ किया हुआ है, वो आपने पूरा नहीं किया, और हम तो कॉम्पनसेशन डिमांड करेंगे, हम तो आपको हमारा राइट है, ये आपने हमारे साथ मैचेस नहीं खेले और दिस वाज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। अब तो हम बिग 3 को भी रोल बैक करेंगे और कॉम्पनसेशन भी मांगेंगे। तो वही हुआ उनके साथ। तो एक स्टेज पे लगता है ऐसा था कि शायद बांग्लादेश या श्रीलंका या जिम्बाब्वे उनका साथ दे, मगर आज किसी ने साथ नहीं दिया। श्रीलंका उनके साथ खड़ा रहा एक इशू के ऊपर, मगर फिर भी 10 वोट्स में से एक गवर्नेंस और एक फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर 10 2, 8 और 1, 9
سے وہ ہارے. تو اب وہ کل انشاءاللہ آئی سی سی جو ہے وہ پوری ڈیٹیلڈ پریس ریلیز کریں گے بیکاز ابھی وہ بن رہی ہے, مگر یہ میں لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں ہوا یہ ہے کہ انڈیا کو جو نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ وہ کوئی $250 ملین کا, $250 ملین جی $250 ملین اوور 8 year پیریڈ. تو اس ظاہر ہے وہ ناراض ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انگلینڈ کا بھی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے $40-50 ملین کا, مگر آسٹریلیا پاکستان ان کو تھوڑا آسٹریلیا شاید ویسے کا ویسے ہی رہے, پاکستان کو تھوڑا سا زیادہ مل جائے گا پہلے سے. مگر سب سے زیادہ فائدہ جو ہوا وہ ہوگا چھوٹے نیشنز کا جن کو بالکل ہی محروم کر دیا تھا بیکاز انڈیا اتنا لائز شیئر لے رہا تھا اور ہم کم لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ود دا رزلٹ کہ اب یہ ہے کہ آئرلینڈ, افغانستان, نیپال, اس قسم کے جو اور جو ایسوسیشنز ہیں, ایسوسیٹس ہیں, افیلیٹس ہیں, ان کو زیادہ پیسے دیے جائیں گے فار ڈیولپمنٹ آف کرکٹ. تو یہ فیصلہ ہوا. پھر گورننس کے اندر بھی کس قسم کی کمیٹیز ہوں گی, کون بیٹھے گا, یہاں تک کہ سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی اب آئی سی سی کا چیئرمین بنے گا وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہوگا. پاسٹ چیئرمین سے لیا جا سکتا ہے اور بھی کہیں سے لیا جا سکتا ہے, لوگ اپنے آپ کو اپلائی کریں گے, نامینیشنز ہوں گی اینڈ سو آن. مگر ایگزسٹنگ جو ممبرز ہیں ان میں سے کوئی سٹنگ یا آفس ہولڈر کو نہیں بنایا جائے گا ایز چیئرمین آف آئی سی سی. تو اور آئی سی سی تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی پہلے سے فرام دی 10 ممبرز. تو یہ اس قسم کے ڈیولپمنٹس ہیں, بڑی اہم ہیں. اس کی ڈیٹیل بریفنگ شاید آئی سی سی کل کرے گی. تو ایک تو یہ تھا, یہ ہو رہی تھی بات. دوسری بات یہ کہ آج ہم نے بتا دیا ہے انڈیا والوں کو, بی سی سی آئی کو, کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ وائلیٹ کیا, ہم سے کرکٹ نہیں کھیلی, جو بائیلیٹرل اگریمنٹ تھی ہماری ان کے ساتھ. ہم نے وکلا کو کنسلٹ کر لیا اور ہم ایک لیگل ان کو بھیج رہے ہیں نوٹس. میرے خیال منڈے ٹیوزڈے کو ہم بھیج دیں گے. اس کا فیصلہ بورڈ آف گورننس نے کیا تھا مگر اب وہ تیار ہو گیا ہے. ہم نے آج ان کو بتا بھی دیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. سو یہ ہے سچویشن اس وقت. اوکے, چلیں کلیئرٹی آ گئی کم از کم لوگوں اگر اس معاملے میں تھوڑی نہیں بھی تھی. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے حوالے سے ہم نے ریڈی صاحب سے پوچھا. اس کے حوالے سے اگر کوئی مزید فیڈ بیک یا سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن پروگرام کے باقاعدہ طور پر جو ایجنڈا ہے اس پہ چلتے ہیں. احسان اللہ احسان ایک دہشت گرد جس کی ایفیلیشن رہی, جو مرکزی ترجمان رہا تحریک طالبان پاکستان کا بھی اور ایک وقت میں جماعت الاحرار کا بھی, اس کے حوالے سے آج کیا ریولیشنز آئیں. اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں, کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں, اعترافی بیان میں کیا کہا. اس رپورٹ کے اندر کچھ کلپس بھی ہیں, یہ دیکھیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پاک فوج کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا جو اعترافی بیان جاری کیا ہے, اس میں سابق ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی این ڈی ایس سے روابط تھے. افغانستان میں ان لوگوں کے این ڈی ایس اور را کے ساتھ تعلقات بڑھے, انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے اور انہوں نے ان سے ہر کارروائی کی قیمت وصول کی. دوسری طرف سابق ترجمان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف اسرائیل سے بھی مدد دینے کے لیے تیار. انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پھیلانے کے لیے اگر مجھے اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا. جبکہ سابق ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیا میں جگہ کم ملنے کی وجہ سے دہشت گرد تنظیم نے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو ورغلانا شروع کر دیا. آپریشنز کے بعد جب میڈیا میں ان لوگوں کو کوریج ملنا کم ہو گئی تو ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ان کم عمر اور معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, ان کو ورغلایا اسلام کے نام پر. ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ احسان اللہ احسان کے بیان نے دشمن کے ایجنڈے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے مذموم عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس اعترافی بیان کی روشنی میں سامنے آنے والے حقائق کو افغان حکومت کے ساتھ اٹھائے گا, ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کے ساتھ تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں. رپورٹ آپ نے دیکھی. سیٹھی صاحب, بات یہ ہے اس پورے بیان میں جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں, نیا کیا ہے اس کے اندر؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم متعدد دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اسی پلیٹ فارم پہ, اسی پروگرام کے اندر,
اس کو ایک بہت بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے رد الفساد کی کہ اس طرح کا ایک ہائی لیول جو بندہ تھا وہ انسائیڈر تھا، اس کا پکڑے جانا، اس کا سرنڈر کرنا، اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آنا. لیکن نیا کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے اس اریسٹ کا اور اس بیان کا؟ دیکھیے بالکل بڑی اچیومنٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کا ایک پڑھا لکھا اسپوکسمن اس کو پرسویٹ کیا گیا کہ ان کو چھوڑے اور ہتھیار لے ڈاؤن کر کے اور سرنڈر کر دے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ احسان اللہ احسان صاحب کی جو چھلوی سے وہ جو انہوں نے سیکھا وہاں کہ کیا طالبان کے اندر خامیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں، کیا زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کی اپنی تعلیم جو 8 سال ان کے ساتھ وہ رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے. انہیں احساس ہوا ہے اس بات کا کہ وہ ایک غلط چیز میں پھنس گئے تھے یا غلط لوگوں کے ساتھ انوالو تھے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو آپریشنز ہیں، ملٹری آپریشنز، اس نے طالبان کو ڈیگریڈ کیا ہے، ایروڈ کیا ہے، ان کو کم کیا ہے، ان کو ڈس اورینٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس قسم کے سرنڈرز بھی ہو رہے ہیں بیکاز وہ مایوس ہو رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں اس میں. تو یہ اس لیے یہ کامیاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ویری افیکٹو گین بائی دا ملٹری اتھارٹیز. آگے آئیے کہ کیا نئی بات ہے اس میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں. دیکھیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ پریس ریلیزز کے ذریعے ISPR ہمیں دیتا رہتا ہے. اب مگر پھر بھی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں اس میں سچ کتنا ہے اور پروپیگنڈا کتنا ہے. مگر جب احسان اللہ احسان آ کے بات کرتے ہیں تو نظر آ رہا ہے اس میں کہ اس کو کوئی سکھایا پڑھایا نہیں گیا. وہ نظر آ جاتا ہے بول رہا ہوتا ہے نا، جس فلوئنسی کے ساتھ وہ بولتا ہے. مگر اس میں تو ایک اور پہلو بھی ہے. احسان اللہ احسان صاحب نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ جو ان کا سرنڈر ہے وہ رضامندانہ ماحول میں ہوا ہے. تو اس سے یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کو کیپچر کیا گیا. ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز ہوئی ہوں گی ود انٹرلوکیوٹرز تھرڈ پارٹی کے ذریعے جس کے بنا پہ انہوں نے گیو ہمسیلف کیا ہے. تو ان کو کچھ ایشورنسز بھی دیے ہوں گے کہ پروسیڈ کریں گے نہیں پروسیڈ کریں گے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے نہیں کریں گے اینڈ سو آن. بیکاز ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی آوازیں آ رہی ہیں اس وقت ٹویٹر پہ اور میڈیا سے جو کہہ رہی ہیں کہ ہی از اے مرڈرر. انہوں نے اتنے لوگ قتل کیے ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ تھے، انہوں نے اتنی بامبنگز کی ذمہ داری لی ہے، بڑے فخر سے یہ دھندناتے تھے ٹویٹر کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا میں. تو ان کو کیسے ان کے ساتھ مکہ ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے جو انفارمیشن یہ دیں گے ملٹری اتھارٹیز کو وہ بہت کامیاب ہوگی. تو آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا اپروور جنگ کے اندر اس قسم کی صورتحال آتی ہے کہ آپ کو لوگ سرنڈر کرتے ہیں آن ٹرمز اور پھر آپ کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان ریٹرن آپ کچھ لینینسی شو کرتے ہیں، ان کو ریلوکیٹ کرتے ہیں، ان کو سزا اس قسم کی سزا نہیں ملتی جس قسم کی سزا ایکٹیو کامبیٹنٹس کو ملتی ہے اینڈ سو آن. تو یہ دیز آر دا رولز آف وار. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے بگ اچیومنٹ. احسان اللہ احسان بہت کچھ بتائیں گے ملٹری اتھارٹیز کو، لیڈرز کے بارے میں، انٹرنل رفٹس جو ہے، لڑائی جھگڑے جو ہیں، IS اور طالبان کے کیا تعلقات، کون کہاں ہے، کون کس قسم کا شخص ہے، کیسے وہ فیصلے کرتے ہیں، کس قسم کی وہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، کون سے گروپس ہیں، کتنے گروپس ہیں. دیر آر سو مینی ایشوز جو انسائڈر بتا سکتا ہے آپ کو. اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ پوری ڈی بریفنگ ہوگی اور اب احسان اللہ احسان پورا تعاون کریں گے. اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ بتاتا چلوں کہ یہ ہوتا ہے ریزسٹنس موومنٹس میں یا انسرجنسیز میں کہ جب لوگ انسرجنسی میں آتے ہیں تو ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن ہوتی ہے، ایک غصہ ہوتا ہے، ایک فرسٹریشن ہوتی ہے جس کی بنا پر آپ جوائن کرتے ہیں ایک اس قسم کا موومنٹ. اور اس سے بڑی آئیڈیلزم بہت ہوتی ہے اور غلط فہمی بہت ہوتی ہے. مگر جب آپ ریزسٹنس کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو اس کے دوران آپ اپنے ساتھیوں کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے لیڈرز کو بھی پہچانتے ہیں، ان کی خامیاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی زیادتیاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. وہ جو پیورٹی ہوتی ہے نا وہ پھر ایروڈ ہوتی جاتی ہے اور آپ سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر دوسرے جو لیڈرز ہیں وہ شک کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی وہ اورینٹیشن اور بھی کم ہو جاتی ہے، موٹیویشن کم ہو جاتی ہے اور ڈسگرنٹلمنٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ عام ہے یہ اس قسم کے موومنٹس کے اندر، فرسٹریشن، ڈسگرنٹلمنٹ، انہیپینس، سوال پوچھنا جواب نہیں ملنا، لیڈرز کی جو
پریکٹس ہے اس کو، اس کی تنقید کرنا، وہ اس میں خامیاں ڈھونڈنا، اور یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈس ایلوژنمنٹ جسے کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے یہ ڈس ایلوژنڈ ہے، اس نے دیکھ لیا اندر رہ کے کہ یہ کیا ہے، یہ کتنا کھوکھلا ہے یہ. اسی لیے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یقینی طور پہ احسان اللہ احسان نے ان کو جوائن کیا تھا بیکاز ہی واز این اسلامک آئیڈیالوگ، اور یہ کچھ ان کا خیال تھا پتہ نہیں کس قسم کی اسلامک ریولوشن یہ لائیں گے. تو جب اندر بیٹھ کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر انہیں سمجھ آئی. وقت لگتا ہے سمجھ آنے میں، ایک دو چیزیں جو ہے. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ طالبان کو چھوڑ کے اور کراس دا لائنز. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرف تو ان کا ذہن کی صفائی ہوئی ہے انٹرنل ریزن سے، دوسری طرف آپ کی فوج کے کاؤنٹر ٹیرریشنز کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہز کاز از ڈومڈ اور یہ اب کہیں جا نہیں سکتے. تو انہوں نے سوچا یہ اچھا وقت ہے کہ میں سرنڈر کر جاؤں، اپنے آپ کو بھی بچاؤں اور ادھر سے بھی نکلوں اور ادھر سے بھی پھنسوں نہ زیادہ. اچھا سیٹھی صاحب، دو باتیں کوئکلی میں پوچھنا چاہوں گا. ایک یہ کہ جو ابھی آپ نے خود بھی اشارہ کیا، آوازیں آ رہی ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے مرڈرر، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، شاید ٹیکٹیکلی تو فی الحال ان کی ڈی بریفنگ کرنا، ان سے اور لنکس لینا، ان سے پتہ کرنا تو بہت سود مند ثابت ہوگا. لیکن دا فیکٹ از کہ کیا ایک ایسا شخص جس نے بے شمار لاتعداد کارروائیاں ہوئی ہوں، جس تنظیم نے کی ہوں، اس کا وہ اسپوکس پرسن رہا ہو، کیا اس کو معافی کسی بھی صورت میں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کیونکہ آج یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے. میں یہی کہا نا کہ یہ تو ڈیمانڈ آئے گی کہ کسی بھی صورت میں اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ اٹس اے اسٹیٹ آف وار. وار کے اندر پھر وار کے اپنے رولز ہوتے ہیں. یہ بھی اس میں ایک رولز ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرنڈر کر جائے تو ٹرمز آف سرنڈر بھی ہوتی ہے. تو وہ ٹرمز آف سرنڈر جو ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے بیکاز وہ ایک آن گوئنگ کانفلکٹ سچویشن میں ہوتی ہے. اب کیا ٹرمز آف سرنڈر ہیں؟ وہ ظاہر ہے ان کی بات سے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کہا رضامندانہ. اس کا مطلب ہے نیگوسیشن ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ اگریمنٹ ہوئی ہے. تو وہ ہماری سائڈ کو بھی وہ اگریمنٹ برقرار رکھنی پڑے گی تاکہ آگے اور لوگوں کو بھی یہ کنونس کیا جائے کہ وہ چھوڑیں وہ آئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا آج کل تصویریں شائع ہو رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر ٹرائبزمن جو ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف انسرجنسی کو جوائن کیا تھا، انہوں نے ہتھیار جو ہے وہ لے